नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीन, आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने हज का मसनून तरीका बयान किया जाएगा। हज के अंदर कुछ काम हैं जिनको अरकान हज कहा जाता है और कुछ काम हैं जिनको वाजिबात हज कहा जाता है और कुछ काम हैं जिनको हज की सुन्नतें कहा जाता है। अरकान हज और वाजिबात हज का हर हज करने वाले के लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए कि अरकान हज में से कोई रुकन अगर छूट जाए तो जब तक उसको अदा न किया जाएगा उस वक्त तक हज ही सिरे से दुरुस्त ना होगा। और अगर वाजिबात में से कोई वाजिब छूट जाए तो उसकी तलाफी के लिए दम देना पड़ेगा, यानी एक कुर्बानी अदा करनी पड़ेगी, फिदिया देना होगा। हज के 4 अरकान हैं, 4 रुकन हैं। एहराम बांधना, यानी हज या उम्रे की इबादत में दाखिल होने की नीयत करना। दूसरा वकूफ़ अरफा, ये हज का रुकन आज़म है। तीसरा तवाफ़ इफ़ादा, जिसको तवाफ़ ज़ियारत भी कहते हैं, ये हज का रुकन है। और चौथा सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करना, हाजी के लिए ये सही भी हज का रुकन है। हज के वाजिबात हैं, मीकात से एहराम बांधना, गुरूब आफ्ताब तक अरफा में वकूफ करना, मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना, अय्याम तशरीक की रातें मिना में गुजारना, जमरात को कंकरियां मारना और तवाफ़ वदा अदा करना। और 7वां वाजिब है बाल मुंडवाना या कसर करवाना। तो हज के ये 7 वाजिबात हैं। इन फ़राइज़ और वाजिबात को अदा करने का तरीका इख्तिसार के साथ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले मीकात पर पहुंचकर गुस्ल करें और उसके बाद एहराम के कपड़े पहन लें। मर्दों का एहराम 2 अनसीले कपड़े होते हैं, औरतों का एहराम कोई भी उनका सातिर और सादा लिबास हो सकता है। नीयत करें, अगर आपने सिर्फ उम्रा करना है तो अल्लाहुम्मा लब्बैक का उम्रा पुकारें और उसके बाद तलबिया पढ़ें। अगर आपने हज इफराद की नीयत से एहराम बांधा है तो अल्लाहुम्मा लब्बैक का हज्जन पुकारें और उसके बाद तलबिया पढ़ लें। अगर आपने हज क़िरान करना है तो अल्लाहुम्मा लब्बैक का हज्जन व उम्रा, यानी हज और उम्रा दोनों की नीयत आप कर रहे हैं और उसके बाद तलबिया पढ़ लें। और अगर आप हज तमत्तो कर रहे हैं तो आप उम्रे की नीयत से एहराम बांधें और फिर 8 ज़िलहज्जा को आप हरम में जिस मुकाम पर भी हैं या अपनी राइश से हज की नीयत से एहराम बांधकर मनासिक हज अदा करने के लिए चले जाएंगे। तलबिया
پڑھنے کے بعد آپ پر احرام کی پابندیاں جو ہے وہ لازم ہو جائیں گی۔ تلبیہ کے کلمات ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جس کسی نے عمرے کا احرام باندھا ہو اس کا احرام عمرہ ادا کرنے کے بعد حلق کرنے کے بعد کھل جائے گا اور اس کے اوپر سے احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ حج افراد اور حج قران کرنے والا جو احرام باندھتا ہے اس کا احرام کھلے گا 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ پہ رمی کرنے کے بعد۔ اگر افراد کرنے والا ہے تو اس کے بعد حلق یا قصر کروا کے احرام کھول دے گا، اور اگر قران اور تمتع کرنے والا ہے تو پھر وہ قربانی کرنے کے بعد حلق یا قصر کروائے گا اور پھر اس کا احرام کھل جائے گا۔ میقات سے احرام باندھنے کے بعد آپ تلبیہ کا وقتاً فوقتاً ورد کرتے رہیں۔ بیت اللہ پہنچ کر حجر اسود کے سامنے آئیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کا اشارہ کریں اور طواف شروع کر دیں۔ طواف کے دوران 7 چکر مکمل کرنے ہوتے ہیں۔ حجر اسود سے چکر شروع ہوتا ہے اور واپس حجر اسود پر پہنچ کر 1 چکر مکمل ہوتا ہے۔ جب آپ دوسری دفعہ حجر اسود کے سامنے سے گزریں تو گزرتے ہوئے پھر ہاتھ کا اشارہ کر دیں اللہ اکبر کہہ کر، اتنا کافی ہے۔ 7 چکر مکمل کر لینے کے بعد آپ کسی بھی مقام پر، مقام ابراہیم پہ بہت زیادہ ازدحام اور رش ہوتا ہے، کسی مناسب مقام پر جہاں آپ کی نماز میں خلل نہ ہو وہاں پہنچ کر آپ طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنے ہیں۔ رکن یمانی پر جب آپ پہنچیں، وہ رکن جو حجر اسود سے پہلے آتا ہے، اس کے بعد حجر اسود والا رکن آتا ہے، اسے رکن یمانی کہتے ہیں۔ وہاں سے گزرتے ہوئے اگر موقع مل سکے تو آپ ہاتھ سے اس کو مس کر لیں، ہاتھ سے چھو لیں، لیکن اس کو بوسہ دینا یا چومنا جو ہے وہ خلاف سنت ہے۔ اگر ہاتھ لگانے کا اور اس کو استلام کا موقع نہ ملے تو اس کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہیے۔ اشارہ جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر صرف حجر اسود کے سامنے سے گزرتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ طواف کے بعد آپ سعی کرنے کے لیے صفا پہ چلے جائیں۔ صفا پہاڑی کے اوپر پہنچ کر قبلہ کی طرف رخ کریں، دل کے اندر سعی کی نیت کریں، ارادہ کریں، اور اگر صفا پر پہنچ کر آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھ سکیں تو بہتر ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ اگر یہ آیت نہ پڑھ سکیں، نہ آتی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، صفا کے اوپر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں اور اس کے بعد صفا سے سعی شروع کر دیں۔ سعی کے بھی 7 چکر ہوتے ہیں، لیکن سعی کا چکر صفا سے شروع ہو کر مروہ پر 1 چکر مکمل ہو جاتا ہے۔ مروہ سے جب آپ واپس صفا پر لوٹیں گے تو آپ کے 2 چکر جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے۔ صفا اور مروہ کے درمیان 2 سب ستون ہیں جن کے درمیان سے مرد حضرات کو ذرا تیزی سے دوڑتے ہوئے گزرنا چاہیے۔ ان کو میلین احدرین کہا جاتا ہے، یعنی 2 سب ستون۔ صفا اور مروہ کے دوران کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، اللہ کا ذکر کریں، دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں جو ہے یہ وقت گزاریں۔ اسی طرح طواف کے دوران بھی کوئی خاص دعا منقول نہیں ہے سوائے ایک دعا کے جو رکن یمانی سے حجر اسود تک پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ باقی طواف کے دوران جو کتابوں میں دعائیں لکھی ہوتی ہیں
ان کا پڑھنا لازمی اور ضروری نہیں ہے، اور خاص کر جو لوگ اجتماعی طور پر ایک آدمی پڑھتا ہے اور باقی جو ہے پھر اس کے ساتھ راگ لگا کر پڑھتے ہیں، یہ طریقہ بالکل خلاف سنت ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں رشک اور شور کی وجہ سے جو ہے وہ آواز صحیح طرح سنائی بھی نہیں دیتی اور لوگ غلط غلط پڑھتے ہیں۔ اس کے بجائے جو بھی دعائیں آپ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں، ذکر کرتے رہیں اور استغفار کرتے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں۔ صفا سے آپ کی صحیح شروع ہوگی اور مروہ پر 7واں چکر مکمل ہونے کے بعد پھر آپ حلق یا قصر کریں۔ اگر آپ نے حج افراد یا حج قران کی نیت کی ہے تو پھر آپ صحیح مکمل کرنے کے بعد حلق یا قصر نہیں کروائیں گے، یعنی بال نہیں کاٹیں گے۔ اگر آپ نے صرف عمرے کا احرام باندھا ہے تو پھر آپ اس کے بعد حلق یا قصر کروا کے احرام کھول دیں، اور پھر 8 ذی الحجہ کو آپ اگر تمتع کر رہے ہیں تو پھر وہیں سے یعنی حرم شریف سے یا جہاں بھی آپ کی رہائش ہے وہاں سے آپ حج کی نیت کر کے مناسک حج ادا کرنے کے لیے مینا میں چلے جائیں گے۔ 8 ذی الحجہ یوم ترویہ کہلاتا ہے۔ حاجی حضرات 8 ذی الحجہ کو نماز ظہر سے پہلے مینا میں پہنچ جاتے ہیں اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر 9 تاریخ کی فجر، یہ 5 نمازیں مینا میں ادا کی جاتی ہیں اور رات مینا میں گزاری جاتی ہے۔ یہ رات مینا میں گزارنا اور یہ نمازیں مینا کے اندر پڑھنا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی کسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ پورا نہ کر سکے تو انشاءاللہ اس کے حج کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، لیکن سنت یہی ہے کہ 8 ذی الحجہ کو یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھی جائیں اور پھر وقتاً فوقتاً تلبیہ کا ورد جو ہے اس کو جاری رکھیں۔ تلبیہ انفرادی طور پر پڑھنا چاہیے، جو لوگ اجتماعی طور پر راگ لگا کر تلبیہ پڑھتے ہیں یہ طریقہ جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد جب سورج کی کرنیں نظر آنے لگیں تو پھر حدود مینا سے نکل کر عرفات کی طرف چلیں۔ اس سے پہلے جانا خلاف سنت ہے۔ عرفات میں جب آپ پہنچ جائیں تو مناسب مقام پر اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ یہاں مسجد نمیرہ میں آج ظہر کے وقت ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی ادا کی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو مسجد نمیرہ کے کسی حصے میں جگہ نہ مل سکے تو کوئی حرج نہیں ہے، پورے میدان عرفات میں کسی بھی مناسب مقام پر آپ اپنا ٹھکانہ بنا لیں اور وہاں پہ آپ ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں ظہر کے وقت میں قصر کر کے ادا کریں۔ پہلے ظہر کے 2 فرض پڑھے جائیں گے اور اس کے بعد دوسری اقامت کے ساتھ عصر کے 2 فرض ادا کیے جائیں گے۔ بعض لوگ اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ اگر وہ مسجد نمیرہ کے امام کے ساتھ نماز ادا نہ کر سکیں جہاں حج کا خطبہ بھی ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے اپنے خیموں میں دونوں نمازیں الگ وقت میں پڑھتے ہیں، یعنی ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں۔ یہ عمل خلاف سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کرنی چاہیے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آج کا دن یوم عرفہ سال بھر کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے اور یہ افضل ترین مقام ہے جہاں پہ حاجی حضرات 9 تاریخ کو عرفات میں ہوتے ہیں۔ حدود عرفات کا باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کیا ہوا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کا قیام حدود عرفات کے اندر ہو۔ وادی ارنا حدود عرفات سے باہر ہے اور بہت سارے حاجی حضرات لا علمی کی وجہ سے وادی ارنا یا عرفات کے باہر کسی مقام پہ جو ہے وہ پڑے رہتے ہیں اور وہ عرفات کی حدود میں داخل ہی نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ان کا حج فوت ہو جاتا ہے۔ عرفات میں قیام حج کا رکن عازم ہے اور مغرب تک عرفات کی حدود کے اندر رکنا واجب ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے
کہ آپ کا یہ قیام حدود عرفات کے اندر ہو۔ مسجد نمرہ جہاں دونوں نمازیں ادا کی جاتی ہیں اور آج کا خطبہ بھی دیا جاتا ہے، اس کا کچھ حصہ بھی عرفات کی حدود سے باہر ہے، اس لیے مسجد کے اس حصے کو بورڈ لگا کر، تختیاں لگا کر مختلف زبانوں کے اندر ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ حاجی حضرات اس سے آگے نہ جائیں، اس کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ اس حصے میں لوگ جو ہے وہ جا کر قیام نہ کریں۔ تو وادی ارنا جو ہے وہ حدود عرفات سے باہر ہے، تو حدود کی نشاندہی کے لیے جگہ جگہ بورڈ لگائے گئے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ عرفات کا قیام ان حدود کے اندر ہو۔ آج کے دن نماز ظہر اور عصر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر قبلہ رخ اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، کلمہ توحید کا ورد کریں، اللہ سے استغفار کریں اور خوب گریہ وزاری کے ساتھ اللہ سے دعائیں کریں کہ یہ سال بھر کا سب سے افضل دن ہے۔ نماز مغرب تک حاجیوں نے عرفات کے اندر رکنا ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد حدود عرفات سے نکلیں اور مزدلفہ میں پہنچ کر رات کا قیام کریں۔ مزدلفہ کی بھی حدود کا تعین کیا گیا ہے اور اس کی نشاندہی کے لیے جگہ جگہ بورڈ اور تختیاں لگی ہوئی ہیں جن کے اوپر مختلف زبانوں میں لکھا ہوتا ہے، تو ان حدود کے اندر ہی رات گزارنا چاہیے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے، اور کوئی آدمی اگر مزدلفہ میں رات نہیں گزارے گا تو اس کا واجب چھوٹ جائے گا اور اسے فدیہ دینا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ پہنچ کر ادا کی جائیں۔ پہلے مغرب کی نماز ادا کی جائے، خواہ جس وقت بھی آپ مزدلفہ میں پہنچیں، راستے میں نمازیں ادا نہیں کی جائیں۔ جب آپ مزدلفہ میں پہنچ جائیں تو پھر وہاں پہلے مغرب کی نماز ادا کریں، اس کے بعد عشاء کی نماز۔ یہاں کوئی سنتے اور نوافل نہیں پڑھے جاتے، البتہ وتر پڑھ لینا چاہیے۔ رات کو سو کر آرام کریں اور فجر کی نماز اول وقت میں ادا کرنے کے بعد مشعر الحرام کے مقام پر، جو مزدلفہ کے اندر ایک پہاڑی ہے، اس کے قریب کہیں قبلہ رخ ہو کر اللہ کا ذکر کریں اور خوب دعائیں کریں، اور پھر سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے روانہ ہو کر واپس مینا کی طرف آئیں۔ خواتین، بچے اور معذور لوگ آدھی رات گزارنے کے بعد مزدلفہ سے نکل سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی ہے، اور جو لوگ ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ ہوں وہ بھی ان کے ساتھ نکل سکتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو جب آپ مزدلفہ سے صبح غروب آفتاب سے کچھ پہلے نکل جائیں، 10 ذی الحجہ کو آپ مینا میں پہنچیں، تو یہاں پہنچ کر آپ کا جو سب سے پہلا کام ہوگا وہ جمرہ عقبہ پہ رمی کرنی، یعنی 7 کنکریاں پھینکنا۔ یہ کنکریاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مزدلفہ پہنچ کر سب سے پہلا کام کنکریاں چننا ہی ہوتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کنکریاں آپ مزدلفہ سے بھی چن سکتے ہیں، مزدلفہ سے مینا کی طرف آتے ہوئے راستے سے بھی لے سکتے ہیں، اور کسی اور مقام سے بھی لے سکتے ہیں، اور کنکریاں زیادہ بڑی نہ ہوں، موٹے چنے کے برابر یا اس سے کچھ چھوٹی جو ہے وہ حجم کی کنکریاں ہوں۔ کنکریوں کو دھونا اور ان کو غسل دینا یہ بھی خلاف سنت عمل ہے، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں۔ جب آپ جمرہ عقبہ پر پہنچ جائیں، یعنی جس کے پاس لکھا ہوتا ہے بڑا شیطان، پہلے جمرہ صغرا آتا ہے یعنی چھوٹا شیطان، پھر اس کے بعد وسطیٰ آتا ہے، پھر اس کے بعد آتا ہے جمرہ عقبہ۔ تو جمرہ عقبہ کے پاس پہنچ کر آپ نے رمی کرنی ہے، 7 کنکریاں پھینکنی ہیں، ہر کنکری کے اوپر جو ہے وہ آپ اللہ اکبر کہیں۔ جمرہ عقبہ تک جو ہے آپ لبیک لبیک پکارتے رہیں۔ جب آپ رمی شروع کریں تو اب لبیک کا وظیفہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر تکبیر بلند کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر آپ کنکری پھینکیں اور کوشش یہ کریں کہ کنکری آپ کی جو ہے وہ حوض کے اندر گرے۔ اگر کنکری حوض کے اندر نہیں گرے تو اس کے بدلے میں دوسری کنکری پھینکنی پڑے گی،
کنکری کا جمرے کے اوپر یا وہ جو ستون بنا ہوتا ہے اس کے اوپر لگنا ضروری نہیں ہے، اس کے قرب و جوار میں کنکری گر جائے تو وہ کافی ہے۔ 7 کنکریاں الگ الگ پھینکی جاتی ہیں اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ قربانی ادا کرنے کے لیے چلے جائیں۔ اگر آپ حج قران اور تمتع کر رہے ہیں تو جمرہ عقبہ پہ رمی کرنے کے بعد آپ قربانی کا جانور لے کر اسے ذبح کریں، یا قربانی کے لیے بینک میں پیسے جمع کروا دیں، یا اگر آپ نے پہلے بینک میں پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں، رقم جمع کروائی ہوئی ہے قربانی کے لیے، جیسا کہ بعض لوگ پہلے ہی جمع کروا لیتے ہیں، تو پھر آپ سر کے بال منڈوا لیں یا قصر کر لیں اور اس کے بعد آپ احرام کھول دیں۔ افراد والوں کے لیے قربانی نہیں ہے۔ جو لوگ صرف حج کی نیت سے احرام باندھتے ہیں اور اس کے ساتھ عمرہ شامل نہیں کرتے، حج افراد کرتے ہیں، تو ان کے لیے قربانی لازم ضروری نہیں ہے، ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس لیے وہ رمی کرنے کے بعد حلق یا قصر کروا کر احرام کھول دیں گے۔ تمتع اور قران کرنے والے قربانی کریں یا قربانی کے پیسے جمع کروا دیں اور اس کے بعد حلق یا قصر کروا کر احرام کھول دیں۔ اس کو تحلل اول کہا جاتا ہے، یعنی اب حاجی کے اوپر سے احرام کی پابندیاں جو ہیں وہ اٹھ چکی ہیں، البتہ ایک پابندی ابھی باقی ہے، اور وہ پابندی یہ ہے کہ مرد اور عورت یعنی بیوی خاوند کے تعلقات جو ہیں وہ ابھی تک جو ہے ان کے لیے جائز نہیں ہیں۔ یہ جب طواف زیارت کر لیں گے، طواف افاضہ جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے بعد یہ تحلل ثانی ہوتا ہے، اس کے بعد یہ تعلقات جو ہیں ان کی اجازت ہوتی ہے، وہ جائز ہو جاتے ہیں۔ احرام کھل گیا آپ کا، اب آپ نے نہا دھو کر اپنے کپڑے پہن لیے، اس کے بعد آپ نے طواف افاضہ یا طواف زیارت کرنا ہے۔ یہ حج کا رکن ہے۔ اکثر لوگ 10 تاریخ کو ہی دن یا رات کے وقت کسی بھی وقت جو ہے وہ بیت اللہ جاتے ہیں اور طواف کر لیتے ہیں۔ اگر اس طواف کو آپ مؤخر کرنا چاہیں تو اس کو مؤخر بھی کر سکتے ہیں ایام تشریق کے آخری دن تک، اور اس کی بھی اجازت ہے کہ آپ اس کو اتنا مؤخر کر لیں کہ اگر آپ طواف وداع کے وقت طواف زیارت کر لیں اور اسی میں آپ طواف وداع کی نیت بھی کر لیں تو ایک ہی طواف وداع اور طواف زیارت بھی ہو جائے گا اور آپ کو الگ سے دوسرا طواف نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر آپ 10 تاریخ کو ہی دن کو یا رات کو یہ طواف ادا کرنے کے لیے آ جائیں تو آپ بیت اللہ کا طواف 7 چکر مکمل کرنے کے بعد اگر آپ حج افراد یا قران کر رہے ہیں اور آپ نے طواف قدوم کے بعد یعنی مکہ پہنچ کر جو طواف کیا تھا اس کے بعد آپ نے صحیح کر لی ہے، تو اب آپ طواف کر کے واپس مینا میں چلے جائیں، آپ کی ایک صحیح جو ہے وہ کافی ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا اور آپ نے فرمایا کہ عمرہ حج کے اندر داخل ہو گیا، اور آپ نے ایک ہی صحیح جو عمرے کی صحیح کی، اس کے بعد آپ نے دوسری صحیح نہیں کی۔ اور افراد کرنے والوں کے لیے بھی اگر انہوں نے طواف قدوم کے بعد صحیح کر لی ہے تو ان کے لیے بھی دوسری صحیح نہیں ہے۔ البتہ حج تمتع کرنے والوں نے جو پہلی صحیح کی تھی وہ ان کی عمرے کی صحیح ہے، اور ان کو طواف زیارت کے بعد صفا اور مروہ کی صحیح بھی کرنا چاہیے، اور اس کے بعد واپس سے مینا کے اندر چلے جائیں۔ آج کی رات اور اس کے بعد اگلی 2 راتیں یہ مینا کے اندر گزارنا حج کے واجبات میں سے ہے۔ البتہ 12 تاریخ کو آپ اگر نکلنا چاہیں تو چونکہ اللہ نے اس کی رخصت دی ہے اور آپ مغرب سے پہلے جو ہے وہ آپ اگر مینا سے نکل جائیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ 12 تاریخ کو اگر کسی کو مینا کے اندر ہی سورج غروب ہو جائے تو پھر اسے رات وہاں گزار کر 13 تاریخ کو زوال کے بعد رمی کر کے وہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ واپس مینا لوٹ آئیں اور اگلی راتیں آپ مینا ہی کے اندر قیام کریں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا قیام مینا کی حدود کے اندر ہو۔ ہاں، کوشش کے باوجود اگر کسی کو مینا کے اندر جگہ نہ مل سکے تو وہ معذور ہے، لیکن مینا سے باہر راتیں گزارنا، جیسا کہ بعض لوگ
کنکریاں کسی کو دے کر اپنی رہائش پہ چلے آتے ہیں یا مینا سے باہر راتیں گزارتے ہیں تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ مینا کے اندر یہ راتیں گزارنا حج کے واجبات میں سے 11 تاریخ کو پھر آپ رمی کریں تینوں جمرات کے اوپر۔ یہ کنکریاں آپ مینا میں کہیں سے بھی چن لیں، اور زوال کے بعد، اس لیے کہ رمی کا وقت نہیں زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، زوال کے بعد آپ رمی کرنے کے لیے جائیں اور پہلے چھوٹے شیطان کے اوپر جو ہے وہ 7 کنکریاں ایک ایک کنکری کر کے پھینکیں، اللہ اکبر کہیں، پھر اس کے بعد جمرہ وسطیٰ یعنی درمیانہ شیطان اس کے اوپر 7 کنکریاں پھینکیں۔ ان دونوں جمرات پہ آپ کنکریاں پھینکنے کے بعد تھوڑا کنارے ہٹ کر قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ البتہ تیسرے جمرہ عقبہ پہ آپ رمی کرنے کے بعد دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانگی۔ اس طرح 11 اور 12 کو آپ زوال کے بعد تینوں جمرات پہ کنکریاں ماریں گے۔ یہ کنکریاں مارنے کا عمل بھی حج کے واجبات میں سے ہیں، اور 10 اور 11 کی رات مینا کے اندر گزارنا بھی واجب ہے۔ البتہ 12 کو رخصت ہے، لیکن اگر سورج مینا کے اندر کسی کو غروب ہو جائے تو پھر وہ رات بھی گزارنا جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے، اور پھر 13 کو آپ کنکریاں مار کر مینا سے نکلیں گے۔ بچے، عورتیں اور معذور لوگ جو ہیں وہ کنکریاں مارنے کے لیے کسی دوسرے کو اپنا نائب بنا سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے پاس واقعی کوئی شرعی عذر ہو، مثلا کوئی بیمار ہے، کوئی حاملہ خاتون ہے یا چھوٹے بچے ہیں، تو کسی دوسرے کو کنکریاں مارنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر واقعی کسی کو شرعی معذوری نہیں ہے، عذر نہیں ہے، تو خام خواہی بعض لوگ جو ہے وہ کنکریاں دوسروں کو دے کر بھیج دیتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کے بارے میں سنا گیا کہ جو لوگ مثلا طائف یا جدہ وغیرہ سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ 11 اور 12 کی کنکریاں ساری کسی کے حوالے کر کے واپس لوٹ آتے ہیں، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا حج درست نہیں ہوتا، اس لیے کہ مینا کے اندر راتیں گزارنا بھی واجب ہے، اور اس کے بعد دونوں دن کی کنکریاں مارنا بھی حج کے واجبات میں سے ہے۔ تو صرف عذر کی صورت میں آپ کسی کو کنکریاں دے سکتے ہیں۔ البتہ ایک دوسری سہولت جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کنکریاں مارنے کے لیے خواتین اور بچے اور معذور لوگ اگر چاہیں تو مغرب کے بعد جب رش ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی رات کو جا کر کنکریاں مار سکتے ہیں، یہ رخصت اور اجازت ہے۔ اور اس طریقے سے 12 تاریخ کو اگر آپ مینا سے مغرب سے پہلے نکل گئے تو اب آپ کے ذمہ صرف مناسک حج میں سے طواف وداع جو ہے وہ واقع ہے۔ تو طواف وداع کا وقت یہ ہے کہ جب آپ بیت اللہ کو چھوڑنا چاہیں، جس دن بھی آپ بیت اللہ سے جانا چاہیں تو جانے سے پہلے آپ کا آخری عمل جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف ہو۔ طواف وداع کے بعد وہاں پھر زیادہ رکنا جو ہے وہ مناسب نہیں، البتہ جاتے ہوئے چلتے ہوئے اگر آپ نے کچھ چھوٹی موٹی خرید فروخت کر لی یا کوئی ضرورت پوری کر لی تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، لیکن طواف وداع کے بعد اگر زیادہ وقت آپ نے وہاں رکنا ہے تو پھر بعض علماء فرماتے ہیں کہ پھر طواف وداع جو ہے وہ دوبارہ کرنا چاہیے۔ خواتین کو ایک رخصت ہے کہ اگر ان کو حیض یا نفاس کی وجہ سے بیمار ہو جائیں اور وہ باقی مناسک ادا کر چکی ہوں تو طواف وداع سے ان کو رخصت دی گئی ہے، اور وہ طواف وداع کیے بغیر اگر چلی جائیں تو ان کا حج پھر بھی صحیح اور درست ہے۔ لیکن دوسرا کوئی عمل جو ہے اس کی ان کو رخصت نہیں ہے۔ اگر ان کا طواف زیارت یا طواف افاضہ جو حج کا رکن ہے وہ چھوٹ گیا اور وہ رہ گیا ہے تو پھر ان کو انتظار کرنا پڑے گا پاک ہونے کا، اور پاک ہونے کے بعد وہ طواف جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے حج کے یہ مناسک جو ہیں وہ طواف وداع کے ساتھ مکمل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ تمام حجاج کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حج کے مناسک ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔